बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तकरीबन 3 बरस कबल तक पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ समझी जाने वाली पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल का सामना है और वो कुछ हो रहा है जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं हुआ। अब बाकायदा तौर पर अमरीकी नौ मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से मुकम्मल तौर पर खुदा हाफिज कर दिया गया है। 20 फरवरी की रात जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, इससे पहले इतनी बड़ी डेवलपमेंट की पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने 4 मार्शल लॉ के अदवार देखे, लेकिन इसके बावजूद जनरल अयूब का दौर हो, जनरल ज़िया का दौर हो, जनरल ज़िया का दौर हो या फिर जनरल मुशर्रफ का, कभी भी इन फौजी जर्नैलों को अमेरिका की जानिब से इतनी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा और इस तरह से पाकिस्तान की अहम तरीन कुव्वतों को, ताकतवर हलकों को शट अप कॉल नहीं दी गई जिस तरह से इस वक्त हो रहा है। और ये हालात चेंज किए हैं तनहा इमरान खान ने। जी हाँ, अप्रैल 2022 के अंदर जब पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान के साथ इस तरह से पाकिस्तानी कौम डट कर खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो क्या है कि अगर आपके हिम्मत और हौसले जवान हो, रब ताला की ज़ात पर यकीन हो, आप हक और सच के ऊपर खड़े हों, आप मुकाबला करने की जुर्रत रखते हों, तो यकीनी तौर पर आवाम आपके पीछे खड़ी हो जाया करती है। इंतहाई आउट ऑफ सिलेबस साबित हुए इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और बिलाशुबा जिस तरह से मैंने मिसाल दी कि अयूब हों, जनरल ज़िया हों, जनरल ज़िया हों या फिर जनरल मुशर्रफ, इन दो मौके के ऊपर ख़ास तौर पर 70 और 90 की दहाई के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने आए तो उसके बाद फिर वो उनके मुकाबले में पारा पारा हो गए और सब ने ये मनाजर देखे कि फिर किस तरह से आज बरसा बरस गुजरने के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की लोनियाँ बनी हुई हैं और भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान इस वक्त जर्नैलों की गोद में बैठकर इक़्तिदार के मज़े चख रहा है और अपना जो तमाम तर उनका सियासी एसेट था वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ गिरवी नहीं रखा बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। और आज इन दोनों पार्टियों की जो नई नस्ल है, चाहे वो बिलावल भुट्टो की सूरत हो, चाहे वो मरियम नवाज़ की सूरत हो, वो जमहूरियत का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। वो जो कहा करते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो जो कहा करते थे कि वोट को इज्जत दो, आज इनकी नई नस्ल मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की सूरत इस कोशिश में मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होकर उनके ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया जाए। लेकिन बिलाशुबा इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ से मुख्तलिफ साबित हुआ और साबित कर दिया उसने पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि अगर आप डट कर खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान की आवाम किसी भी ताकतवर कुव्वत के खिलाफ आपके साथ खड़ी हो जाया करती है। जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि हमेशा से पाकिस्तान के अंदर आमराना तर्ज हुकूमतों की हमायत करने वाला अमरीका, जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा अलाइंड रहा फौजी जर्नैलों के साथ, आज इस हाइब्रिड रजीम के अंदर जिस किस्म के रद्द अमल का सामना पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को जिस सूरत हाल का सामना है, जिस सूरत हाल का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सामना है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये कारनामा सर अंजाम दिया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने, अल्लाह ताला की मदद के साथ और पाकिस्तानी अवाम की हमायत के साथ। आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर 21 फरवरी की सुबह जब मैं आपके सामने ये डेवलपमेंट रख रहा हूँ तो ये कहा जा सकता है कि 21 फरवरी की सुबह जो है वो क़यामत बनकर जो है वो आई है जनाब सामने। क़यामत ढा गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के ऊपर, क्योंकि वाज़े तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन से बरियत का इज़हार कर दिया गया है। और जो बाइडेन इंतज़ामिया जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इस हाइब्रिड रजीम की बैकिंग कर रही थी, उनके जाने के बाद गोया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पर यतीम होकर रह गया है। और एक वो सूरत हाल, एक वो सिलसिला जो कि 20 जनवरी
2025 کے بعد ہمیں نظر آیا، اب وہ پہنچا ہے جناب 20 فروری کی رات اور 21 فروری کی صبح تک، کہ جب پاکستان کے طاقتور حلقوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کے کسی آرمی چیف کے خلاف، جو کہ طاقت کا منبع اور مرکز سمجھا جاتے ہیں، اتنا بڑا اور منظم احتجاج ان کے دوسرے گھر، جی ہاں پاکستانی جرنیلوں کے لیے برطانیہ یقیناً دوسرا گھر سمجھا جاتا ہے۔ رائل ملٹری اکیڈمی کے ساتھ تعلقات پاکستانی جرنیلوں کے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ بیسیکلی یہ وہی رائل ملٹری اکیڈمی تھی جو آگے چل کر پاک فوج کے اندر جو ہے رائل ملٹری فورس تھی، جو آگے چل کر پاکستانی فوج کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہوئی اور باقاعدہ طور پر تاریخ کے رشتوں میں گندی جو ہے وہ رشتوں میں گندی ہوئی ہیں یہ جو دونوں افواج ہیں، برطانوی افواج ہو یا پھر پاکستانی فوج۔ لیکن کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح سے کسی زمانے کے اندر، جو کہ عمران خان کا زمانہ کہلایا جائے گا، کبھی کوئی پاکستان کا آرمی چیف برطانیہ میں پہنچے گا اور پھر وہاں پر جو برطانیہ کے اندر پاکستانی سفارت خانہ ہے، وہاں جناب ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ وہاں پر جمع ہوں گے اور ایک تاریخ رقم کر دیں گے۔ میں جناب آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز بھی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ویڈیوز جناب آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس ماحول کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کس قسم کے ماحول کا آج وہاں پر سامنا کرنا پڑا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اور کیا فوٹیجز تھیں جو کہ پاکستانی ٹی وی چینلز تو نہیں چلا رہے تھے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی تھیں، جن کے پیچھے کیا تھا۔ جی ہاں، برطانیہ کو کیونکہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا، وہاں سے بھی پیغام آ چکا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہو، اسلام آباد کے اندر جو طاقت کے ایوانوں کے قریب ترین کے حلقے ہیں، وہ یہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آخری کارڈ تھا، جو کہ 20 فروری کی رات کو اور 21 فروری کی صبح کو مکمل طور پر فارغ ہو گیا۔ کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ کے طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا جناب برطانیہ کے ساتھ کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے اخلاقی مدد حاصل کی جائے، امریکہ کے جو ہے وہ قریب ہونے کے لیے، اور کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ بنایا جائے کہ جس کے ذریعے یہ میسج دیا جا سکے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جو چنتخب حکومت ہے، وہ کسی آئسولیشن کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا، تفصیلات کیا ہیں، آگے چل کر آگاہ کرنے سے پہلے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے عمران خان کے حق میں نعرے، Who are you? Who are you? Who are you? پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف نعرے، سنیے غور سے۔ Who are you? آپ کون ہیں؟ مینڈیٹ چوری کرنے والے کون ہیں آپ؟ کون ہے ریسورسز پہ قبضہ کرنے والے؟ ہم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں، راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے عمران خان۔ جی ہاں، اور جاری احتجاج میں ہو آر یو کے نعرے۔ یہ جناب پولیس بھی بلائی ہوئی تھی، لیکن بنگلہ دیش کے حالات کا ذکر، یحییٰ خان پارٹ 2 کا ذکر، وہ جو عمران خان بلوچستان کی شورش، آزاد کشمیر کے حالات، یہ دیکھیے۔ بچے، خواتین، مرد و خواتین حضرات، جی ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو جناب، کون بچائے؟ ایک دھکا اور دو۔
یہاں پہ میں رکنا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو آپ کو دکھانے سے پہلے کہ کبھی وہ وقت تھا کہ اوورسیز پاکستانی، سمندر پار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوا کرتے تھے، اور جب بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھارت کے خلاف یا کوئی ایسی مہم جو کہ پاک آرمی کے خلاف دنیا میں کہیں بھی چلا کرتی تھی، اس کے خلاف اوورسیز پاکستانی ہراول دستے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسا کیا ہوا کہ آج وہی ایسٹ اس وقت نعرے لگا رہا ہے کہ جناب یہ جو مارا ماری ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے، اس قسم کے الفاظ کا جو استعمال ہے وہ کیوں کر کیا جا رہا ہے؟ واضح طور پر پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بروقت 3 خطوط لکھ کر یہ بات واضح کر دی تھی کہ آپ کو حالات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں آپ نے کیا کیا۔ واقعات کی جناب ایک پوری ترتیب ہے جو کہ اپریل 2022 سے شروع ہوتی ہے، جب وہ مرد کلندر عمران خان اپنی ڈائری اٹھا کر وہاں سے نکلا، اور اس کے بعد پھر صرف 48 گھنٹے کے نوٹس پر جس طرح سے پورا پاکستان، لاہور ہو، کراچی ہو، فیصل آباد ہو، گوجرانوالا ہو، پشاور ہو، راولپنڈی ہو، یا پھر پاکستان کے دور دراز علاقے، اندرون سندھ ہو، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں، یا پھر جناب سندھ کے اندر جو ہے وہ دور دراز کے اضلاع ہوں، جنوبی پنجاب ہوں، یا کے پی کا کوئی بھی علاقہ، ہزارہ کا علاقہ ہو، یا گلگت بلتستان اور کشمیر، جس طرح سے کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی باہر نکلے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جنرل باجوہ صاحب کا وہ دور تھا، اس دور کے اندر پاکستان تحریک انصاف جب احتجاج کے لیے نکلنے کی کوشش کرتی، بڑی تعداد میں نکلتے بھی، تو کس طرح سے ان کے خلاف ظلم و ستم ڈھائے جاتے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا، وہ سب کچھ آپ نے دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر نومبر 2022 کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں تبدیلی آئی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ الیکشن نہیں کرائے گئے، آئین بارہا توڑا گیا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لا کر جب بٹھایا گیا چیف جسٹس کے طور پہ، اس کے بعد مسلسل اس قسم کے فیصلے، فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے اور بعد میں کیا کچھ ہوا، بار بار وہ دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اگست 2023 میں جب عمران خان، 2 فیس ہیں، اپریل 2022 سے اگست 2023 تک ایک فیس جب اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ ہم عمران خان کو ہٹا دیں گے، یہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائے گا، کوئی لوگ اس کے لیے باہر ہی نکلیں گے، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں جیل سے باہر خطرناک ہوں، لیکن اگر جیل چلا گیا تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اور پھر عمران خان نے ثابت کر کے دکھایا کہ کس طرح سے عمران خان پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے خطرناک سے خطرناک ترین ہوتے چلے گئے۔ اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کا 90-95%، 90 سے 95 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہیں، چاہے برطانیہ کے اندر ہیں، چاہے یورپ کے اندر ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں، سیکنڈینیوین کنٹریز کے اندر ہیں، دنیا کے جس ملک میں اوورسیز پاکستانی ہیں، وہاں وہ عمران خان کی صرف ایک کال پر، جو کہ کوئی پہلے سے پلان نہیں ہوتی، ہنگامی کال بھی عمران خان دیتے ہیں، تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں اور ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان۔ اور ان کے مقابلے میں کئی جعلی تنظیمیں اوورسیز پاکستانیوں کی بنا کر کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مظاہرے کروائے جائیں، لیکن کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بتا رہی ہے جناب عمران خان کا خط غداری نہیں بلکہ عمران خان کا خط ملک سے وفاداری ہے، اور یہ وفاداری کی سند ہے، اور ملکی مسائل کا احاطہ کر رہا ہے، اور 600 دن ہونے والے ہیں، عمران خان ناحق قید ہے، اور وہاں پر مرزا شہزاد اکبر یہ گفتگو کر رہے تھے۔ جی جناب والا، عمران خان نے خط کیوں لکھا؟ پہلے ذرا ایک منٹ کے لیے صرف توقف کر کے، عمران خان کے ساتھ اس وقت جو ظلم، جبر اور فسطائیت جاری ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی لیڈر کارکن کے ساتھ شاید نہ ہوئی ہو، کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر برطانوی سفارت خانے کو خط بھی دیا، وہاں پر پھر پولیس بھی بلا لی گئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کیسز درج کیے جائیں گے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ایمبیسی میں خط جمع کروایا، وصول کیا تاکہ سند رہے۔ اور پھر جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مناظر ہیں برطانوی ہائی کمیشن، برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر کے، کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں۔
اگر اس کا کرکس میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کا کرکس صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے جناب، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کو بھی اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، وہاں سے بھی وہ کچھ حاصل وصول نہیں ہو سکا جس قسم کی امیدیں لگائی گئی تھیں، اور خاص طور پہ برطانوی دورے کے دوران جو ولسن کا ٹویٹ آیا کہ نام لے کر باقاعدہ طور پر کہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ جو ہیں وہ ملٹری رولر ہیں، آپ بیرکس کے اندر واپس چلے جائیں، پاکستان کے اندر ملٹری رول کو ختم کریں اور عمران خان کو فی الفور رہا کریں، یہ ایک ایسا پیغام ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک ایسے خاص موقع کے اوپر کہ جس کے واضح طور پر کانسیکوینسز اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔